या वी आर बैक फ्रॉम द स्टेशन आईडी। और इतनी फरमाइशें आ गई हैं। खालिद भाई की फरमाइश है तेरे मेरे बीच में, आरिफ कादरी भाई की फरमाइश है देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, और इब्राहिम भाई की फरमाइश है दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। तो इसी सीक्वेंस में ये फरमाइशें आई हैं। मेरा ख्याल है एक फरमाइश अभी पूरी करते हैं और उसके बाद फिर टॉक शो और पॉलिटिकल तबसरों के बीच में जो टाइम थोड़ा मिलेगा तो उसमें बाकी दोनों फरमाइशें हम किसी भी अपने सुनने वाले को नाराज़ नहीं करना चाहते। लेकिन ट्रंप और इमरान खान में जो है ना वो क्या चीज़ मुश्तरक है, इसका जवाब बड़े अच्छे अच्छे तमाम सुनने वालों ने जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है बहुत अच्छे जवाब दिए। लेकिन जो मैं जो कंक्लूजन कर रहा था, जो मेरी समझ में आ रहा था, आप लोगों के भी जवाब बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई सही और जवाब गलत जवाब का कोई वो नहीं है। कंपैरिजन किया था और जो कंपैरिजन आपने किया वो डेफिनेटली मेरे जहन में नहीं आया था। जो मैं कंपैरिजन कर रहा था वो आपके शायद जहन में नहीं होगा कि दोनों ट्रंप और इमरान खान में जो एक चीज़ मैंने मुश्तरका पाई है वो ये है कि दोनों ही यू टर्न के मास्टर हैं। अपनी बात से फिर जाते हैं फ़ौरन। इमरान खान भी कहते कुछ हैं फिर जाते हैं, और सेम ट्रंप भी कहते कुछ हैं एक बात को और फिर दूसरी दफ़ा उसकी उस बात से फिर के उसके अपोजिट बोल रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है तो अमेरिका और दोनों अमेरिका और पाकिस्तान में जो ना वो एक बहुत आसान जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या कुछ उन लोगों को साइन नहीं पढ़ने आते और मुश्किल होती है, तो जहाँ पे भी यू टर्न परमिटेड हो वहाँ पे इमरान खान की अगर एक तस्वीर लगा दी जाए गोल से एक उस पर काट के, तो कोई भी जिसको पढ़ना भी नहीं आता होगा कि यहाँ पे यू टर्न परमिटेड है या नहीं है, वो इमरान खान की तस्वीर देखते ही समझ जाएगा यू टर्न यहाँ पे अलाउ है। और इसी तरह अमेरिका में भी जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगा दी जाए जहाँ पे यू टर्न परमिटेड है, वो लोग समझ जाएंगे यहाँ पे यू टर्न मारना अलाउ है। हाउस दैट? 1 सेकंड सोनी धरती आ रहा है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों के अंदर जो है वो हुब्बुल वतन, मतलब कि दोनों जो है ना हुब्बुल वतन बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेसिकली अपनी ऊट पटांग हरकतों की वजह से जो है वो एक बिल्कुल लतीफे का शिकार हो जाते हैं। बनने की तो कोशिश करते हैं लेकिन आड़ी टेढ़ी हरकतें करते हैं ना, इसकी वजह से जो है ना, और दोनों ही जज्बाती हैं और दोनों ही जो है उनके बयानात जो है ना बहुत ही नापुख्ता होते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। लगता नहीं कि वो किसी मुल्क के सदर की या सरबराह ममलिकत की ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त। अरे भाई कंपैरिजन आपका भी बड़ा जबरदस्त था। वाटर कूलर आपका हुआ। पाकिस्तान जाएंगे तो हूर के बारे में कब अभी कह दूं या बाद में? अभी जरा हूर को संभाल के रखें, अभी थोड़ा सा हम अगले सेशन में बात करेंगे। संभाल के रखें हूर को अपने पास। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बोला रूहानियत के बारे में बात करेंगे, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। वेरी गुड, तो आप उस हूर को संभाल के रखें। ओके, वो उसी के अंदर बयान कर दूंगा। ओके, थैंक यू आरिफ भाई, थैंक यू। वेरी गुड कंपैरिजन। ये अगली फरमाइश है, ये खालिद भाई की फरमाइश है, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंदा अनजाना। उस ज़माने की फ़िल्मों में से है ये, जब हम भी जवान हुआ करते थे। और इसमें जो फिल्म की हीरोइन है रत्ती अग्निहोत्री, उस ज़माने की हमारी फेवरेट थी। तो दूसरों को बोला करते थे रत्ती नहीं बोलो उसको, ज़रा तमीज़ से बात करो, रत्ती भाभी कहो। मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। कभी तो मिले पहली मुलाकात की तरह, बिगड़ा ही रहता है क्यों हालात की तरह। वो एक सनम जो लगे जान से प्यारा, मुझे वक्त तो देता है मगर खैरात की तरह। एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला है, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला है, सच्चे धागे में बंधा चला
அப்படியா? जैसे सब समझ गया। मैंने उससे पूछा कीमत क्या है मोहब्बत की, उसने भी हंसकर कहा आंसू भरी आंखें और उम्र भर का इंतजार। आप उड़िया। पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना, पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना, जाएगी मेरी डोली तेरे ही अंगना, चाहे कुछ कर ले हो, चाहे कुछ कर ले ज़माना, चाहे कुछ कर ले ज़माना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। நீ ரொம்ப அழகா இருக்க. रुम्बा? ये रुम्बा रुम्बा क्या है? वो कहते थे दुआ की कबूलियत का एक वक्त होता है। हम हैरान थे कि कौन सा ऐसा पल गुजरा जब हमने नहीं मांगा उसे। कितनी जुबानें बोले लोग हम जोड़े, कितनी जुबानें बोले लोग हम जोड़े, दुनिया में प्यार की एक है बोली, बोली जो शमा हो, बोली जो शमा परवाना, बोली जो शमा परवाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। பரவாயில்லையே, நீ நல்லா பாடுற. क्या? तुम तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। जी ये तो थी खालिद भाई की फरमाइश, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। और अभी भी 2 गानों की फरमाइशें बाकी हैं, नाराज़ ना हो। जो बीच में टाइम मिलेगा हमारे कमर्शियल ब्रेक के और पॉलिटिकल तबसरों के बीच में हम आपकी भी फरमाइशें ज़रूर पूरी करेंगे। और ये जो है अवामी बाज़ार ने हमारे टॉक शो को स्पॉन्सर किया है। सोफी आप तैयार हैं टॉक शो के लिए? जी जी बिल्कुल। आप अवामी बाजार का ऐड चला रहे हैं पहले? ठीक है, अवामी बाज़ार स्पॉन्सर है हमारे इस टॉक शो के। सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात अवामी है, बाजार। क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार। जी ये तो अवामी बाज़ार का था। और आज मैंने जैसे कि बताया कोशिश करूँगी रूहानियत पे कुछ रोशनी डालने के लिए। रूहानियत कहें, स्पिरिचुअलिज़म कहें, स्पिरिचुअलिज़म
جو ایک میرے نزدیک ایک ایسا جذبہ, ایک ایسی طاقت جس کو آپ شاید لفظوں میں نہیں سمجھا سکتے. حالانکہ کہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی, اور کیلیفورنیا میں تو کہا گیا کہ اگر آپ $50 دیں تو ہم آپ کو اسپریچولزم آپ کے اندر کا جگا سکتے ہیں, اور یو کوڈ بیکم اے اسپریچول پرسن. لیکن اسپریچولزم یا روحانیت ہے کیا چیز؟ کیا وہ $50 میں جگائی جا سکتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جبکہ انڈیا میں اگر کہیں تو وہ جو ہندو سائیں بابا ہے, انہوں نے اپنے مذہب کی اسپریچولزم جگانے کے لیے کہا کہ آپ کو کم سے کم 10 سال جنگلوں میں, دشتوں میں گھومنا پڑے گا. وہاں پر بہت مشکل موسموں میں آپ کو عبادتیں کرنی پڑے گی, جو ان کے رام سیتا وغیرہ کی ہے. تو بہت سے لوگوں کے پاس یہ الگ الگ ویو ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ کیلیفورنیا میں ایک شخص کو پوچھا گیا کہ تم نے جو کورس اٹینڈ کیا, تم نے اس میں کیا دیکھا کہ تم نے یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ ناؤ یور اسپریچل فیلنگز ہیو بین اویکن, اور میں اسپریچولزم کے بارے میں آپ کی ساری فیلنگز اویک ہو گئی ہے, آپ جان چکے ہیں کہ اسپریچولزم کیا ہے. تو اسپریچولزم کیا ہے؟ کیا وہ لوگ بتا سکتے ہیں ہمیں اسپریچولزم جو کسی حادثے میں مرتے مرتے انہیں احساس ہوا کہ وہ اوپر جا رہے ہیں, ان کی روح ان کے جسم سے الگ ہو گئی ہے, اور اس جذبے کو جب وہ اچانک واپس زندہ ہو جاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں, اور بہت سے ایسے لوگوں کو تجربے ہوئے ہیں, تو وہ جو کہتے ہیں کیا وہ اسپریچولزم ہے؟ یعنی روح اور جسم کا الگ ہونا, وہ اسپریچولزم کا جذبہ ہے؟ یا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جنگلوں میں جاؤ, بہت دن عبادت کرو, بہت دن الگ رہو, یا وہ اسپریچولزم ہے اصل جو ہم چرچ میں دیکھتے ہیں, ننز, فادر, پریسٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی عبادتوں میں اتنی پوری زندگی اپنی ضائع کر دیتے. تو اسپریچولزم یا روحانیت ہے کیا چیز؟ میرے نزدیک جب اس سے پوچھا گیا کیلیفورنیا میں اسی کورس کو ختم کرنے والا $50 میں جو جس نے کورس اٹینڈ کیا, اور جب وہ باہر نکلا تو اسے پوچھا گیا کہ آخر بتاؤ انہوں نے کیا جادو کیا کہ تم نے صرف آدھے پونے گھنٹے میں تم نے اسپریچولزم اپنے اندر جگا لی, جو بہت سے سالوں کی محنت کے بعد ملتی ہے. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہمارے کو اسپیس کی وہ کیا گیا, اسپیس کا سفر کرایا گیا. یعنی اسپیس میں اس طرح ہمیں سفر کرایا گیا کہ ہمیں بتایا گیا کہ اب آپ پہلے آسمان پہ ہو, پھر آپ دوسرے آسمان پہ ہو, پھر تیسرے آسمان پہ ہو. اس طرح آسمانوں کی سیر کرائی گئی, اور ان آسمانوں میں ہمیں اینجلز بتائے گئے جو اڑ رہے تھے اینجلز. اور پھر اس کے بعد ہمیں جہنم اور جنت کی سیر کرائی گئی, کچھ ایسی چیزیں بتائی گئی, کچھ ایسے درخت بتائے گئے, یا وہ لوگوں کی ویڈیوز بتائی گئی جنہوں نے اس کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کی تھی, جن کا خیال تھا کہ وہ جنت کی سیر کر کے آئے ہیں, اور یا جن کا خیال تھا کہ وہ دوزخ میں جا کر واپس زندہ ہو گئے ہیں. تو ایسی چیزوں کی سیر کرائی گئی. لیکن میرا کہنا ہے کہ اگر آپ کے اندر اسپریچولزم جگایا گیا تو یہ آپ اسپریچول, آپ کا پاور آپ کے پاس کیسے آیا؟ اس سے کہ آپ نے تو ایک سفر طے کیا, آپ نے ایک ویڈیو دیکھی. کسی کے ویڈیو دیکھنے سے آپ اس فیلنگز کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں جس کو اسپریچولزم یا روحانیت کہا جاتا ہے؟ یا آپ ایک روحانی انسان نہیں بن جاتے. اور میرے نزدیک روحانیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی جنگل میں جا کے 10 سال رہو, یا کسی اسپیس کی سیر کر لو, یا کسی اینجلز کی ویڈیو دیکھ لو. میرے نزدیک وہ روحانیت ہو سکتی ہے کہ جب آپ خود اپنی نظروں سے, بغیر کوئی پری پلان پروگرام کے, بغیر کوئی پری پلان کیے, اگر آپ نے کبھی اینجل دیکھ لیا تو یہ آپ کہہ سکتے کہ آپ کو روحانیت کا ایک ہلکا سا تڑکا ملا ہے, ہلکا سا ٹچ ملا ہے. اس لیے کہ روحانیت پوری تو کسی کو بھی نہیں مل سکتی. وہ تو میرے خیال میں پروفٹس وغیرہ کے لیے ہی وہ ہے کہ وہ روحانیت کے جذبے سے, جنہوں نے, جیسے ہمارے پروفٹ نے آسمان تک کا سفر کیا, یا جو بھی دوسرے پروفٹس ہیں جن کے الگ الگ خوبیاں تھیں, اور وہ سب جو جن کے پاس جنات آتے تھے اور جن کے ملاقاتیں ہوتی تھی, فرشتوں کو دیکھا تھا جنہوں نے, یہ روحانیت کا ہمیں تو ایک ہلکا سا تڑکا مل سکتا ہے. ہم پوری طرح تو روحانیت اور اس کے کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو کیلیفورنیا کے اس نے یہ بتایا کہ مجھے یہ دکھایا گیا, لیکن آئی ڈونٹ بلیو کہ اس کی وجہ سے آپ روحانیت کی طاقت حاصل کرتے. میرے نزدیک اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ روحانیت کا ہلکا سا تڑکا آپ کو ملا ہے, تو آپ کے اندر 10-12 یہ خوبیاں ہونی ضروری ہے. سب سے پہلے تو کوئی ایسا دھچکا زندگی میں, کوئی ایسا دھچکا, کوئی ایسی چیز کا ہونا جو آپ کی زندگی کا حاصل ہو, یعنی جس کے بغیر آپ نے جینے کا تصور ہی نہ کیا ہو.
کوئی ایسے انسان کا، جیسے کہ بہت سے لوگوں کو اپنے والدین سے بہت محبت ہوتی ہے، کوئی بچے ماں سے بہت اٹیچڈ ہوتے اور ایک دم سے ان کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی کسی سے محبت ہو جائے اور آپ اس کو کھو دیں اور آپ کو لگے کہ اب اس کے بعد دنیا کی کوئی ایسی چیز وہ قیمت نہیں رکھتی، وہ چیز قیمت نہیں رکھتی کہ جس کو آپ کے اندر حاصل کرنے کا جذبہ زندہ ہو جائے. تو یہ کہا گیا ہے کہ میجر سیٹ بیک آپ کی زندگی میں ہو، یا آپ کو کینسر ہو جائے، یا آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اب آپ کی دنیا میں دن بہت کم ہے. تو آپ کو جب اندازہ ہو جائے نا اس بات کا کہ اب اس دنیا سے ہمیں جانا ہے باہر، تو اس دنیا سے باہر جانا ہے، یا آپ کا وہ کسی کو حاصل کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے، زندگی کی جد و جہد ختم ہو جائے، آپ کو فائنینشیل اتنا کرائسس ہو کہ آپ اس موڑ پہ پہنچ جائیں کہ آپ کو لگنے لگے ایک دو مرتبہ نعوذ باللہ کہ اب وہ ریلیجن کی جو آپ کی اندر ریلیجن کی طاقت تھی کہ جو آپ ایمان رکھتے تھے، بالکل اس ایمان کے آپ کونے پہ آپ کو لگے کہ آپ اتنی عبادتیں کر رہے پھر بھی مشکلیں ختم نہیں ہو رہی ہے، کوئی فائنینشیل ٹربل ہے، کوئی بیماری ایسی لگ گئی ہے. تو وہی ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ تو ایتھیسٹ بن جائے. وہ یہ سوچتا ہے نعوذ باللہ کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، میں دنیا میں اتنی تکلیفیں اٹھا رہا ہوں، اس ریلیجن کا کیا فائدہ. اور وہی موقع ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اتنی تکلیفوں کے باوجود انسٹیڈ آف ایتھیسٹ بننے کے وہ اس ایکسٹریم پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ یہ راز پا لیتا ہے کہ یہ آزمائشیں مجھے اللہ سے قریب کر رہی ہے اور مجھے اس روحانیت کا احساس دلا رہی ہے جو دنیا کی ساری ضرورتوں سے بالا تر ہے. یعنی وہ مجھے اس طرف لے جا رہی ہے جہاں مجھے دنیا کی ضرورتوں کا احساس نہیں ہوگا. یعنی آپ اب دیکھیں نا کہ ایک انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس کی کیا ضرورتیں ہوتی ہے، اسے بھوک لگتی ہے، اسے کھانا چاہیے ہوتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے، اسے پانی چاہیے ہوتا ہے، اسے لباس چاہیے ہوتا ہے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے. لیکن جب ایک انسان کے موت ہو جاتی ہے، جب اس کا جسم اور روح الگ ہو جاتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روح کی ضروریات بھی وہی ہوتی ہے جو ایک زندہ انسان کی ہوتی ہے؟ بالکل نہیں. روح کی ضروریات کھانا نہیں ہوتی ہے. مطلب وہ کھانا کھاتا ہے، مطلب انسان جو کھانا کھاتا ہے، لیکن جب انسان اس درجے پہ پہنچ جائے کہ اس کا کھانا صرف اس لیے ہو کہ اس کی سانسیں چلتی رہے، اسے ضروری نہیں ہو کہ وہ بریانی کھائے، اسے ضروری نہیں ہو کہ وہ ایک سے ایک کھانا کھائے، اس کے لیے صرف پیٹ بھرنے کی حد تک اس کی خواہش رہ جائے، چاہے اسے آپ سوکھی روٹی دے دیں 2 دن بعد کی چائے میں ڈبو کر کھانے کے لیے، یا باسی کھانا دے دیں. وہ صرف اس حقیقت کو جان لے کہ کھانا مجھے صرف زندہ رکھے ہوئے، کھانے کی اہمیت اتنی ہی رہ جائے. اسی طرح اس کے پاس اگر دولت ہے تو اسے پتہ ہو کہ اس کی اتنی ساری دولت اس کے لیے کوئی کام کی نہیں. جب وہ شیئرنگ جان لے، جب وہ یہ حقیقت جان لے کہ یہ دولت مجھے دی گئی ہے، یہ دوسروں میں بانٹنے کے لیے ہے، تبھی یعنی اس کی زندگی کی ضروریات ایز اے انسان ختم ہوتی جائے گی اور وہ روحانیت کی طرف جاتا جائے گا. تو روحانیت دراصل روح کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. جس طرح مادی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن روح کا جو ہوتی ہے اس کی روحانیت ورڈ آیا ہے روح سے. تو روح کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور روح کی ضرورتیں کس طرح پوری ہو سکتی ہے؟ روح کی ضرورتیں روح کے ساتھ ہمارا ضمیر جڑا ہوا ہے. جب ضمیر مردہ ہو جاتا ہے نا تو سمجھ لی کہ روح کی بھی موت ہو جاتی ہے. اور ضمیر کب مردہ ہوتا ہے؟ جب آپ انسانی ضرورتیں، انسان کا لالچ، انسان کے لیے دولت، انسان کے لیے اولاد، انسان کے لیے زندگی اس کی اتنی قیمتی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی طرح بھی راضی نہیں ہوتا کہ اس کو بولا جائے کہ کل چلو تم مرنے کو تیار ہو. وہ کہے گا نہیں، مجھے تو ابھی یہ خواہش پوری کرنی، مجھے تو بنگلہ بنانا ہے، مجھے تو یہ گاڑی خریدنی ہے، مجھے تو دنیا کا سفر کرنا ہے. تو یہ جو سلسلہ اور یہ جو فاصلہ ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے کہ روح اور جسم کا کیا تعلق ہے. اور جسم کی جو ضروریات ہے وہ انسان کی مادی ضروریات جب تک اس کے دل میں اور دماغ پہ چھائی رہتی ہے نا، جب تک وہ انسان ہی رہتا ہے، اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں رہتا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو روحانیت سے تعلق کے لیے آپ کو ایکسیڈنٹ ہو، آپ مریں، پھر واپس جنت یا دوزخ کی سیر کر کے اچانک آپ کا علاج ہو جائے اور آپ زندہ ہو جائیں. یہ سب تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دنیا میں ایک انسان رہتے ہوئے بھی آپ کے اندر کی اسپرچولی کو آپ جگا سکتے ہیں. وہ اسپرچولیزم جب جاگتی ہے جب دنیا کی ضرورتیں آپ کے لیے بہت کم اہمیت اختیار کر جائے، بہت کم اہمیت اختیار کر جائے. جیسے کہ میں نے کہا کہ دنیاوی خواہشوں کے لیے دولت کمانا انسان کے لیے، اگر وہ دولت اس لیے کما رہا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ ڈائمنڈس پہنے، گولڈ پہنے، وہ دنیا کے ٹریول پہ جائے، ٹریولنگ کرے، ورلڈ ٹریول پہ جائے، تو وہ ابھی تک انسان ہی ہے.
اس کے اندر روحانیت کی ذرا بھی وہ نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق انسانی مادی ضرورتوں سے. لیکن اگر وہ یہی دولت اس لیے کمائے، وہ یہ سوچے کہ یہ میں دولت اس لیے کما رہا ہوں کہ اس سے میں کسی کی غریبی دور کر سکوں، جتنے زیادہ لوگوں کی میں مدد کر سکوں، میں دنیا کے غریب شہروں میں جاؤں، میں ان غریبوں کو گھر دلاؤں، ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کروں، یہ سب کروں. جب وہ یہ سوچ کے اگر اس کا دولت کمانے کا ارادہ ہو، اس کی نیت اچھی ہو، تو پھر اسے کہا جا سکتا ہے کہ اب وہ روحانیت کی طرف بڑھ رہا ہے. اسی طرح گھر بڑا لینے کی خواہش، بڑی بڑی گاڑیاں لینے کی خواہش اگر انسان کے دل میں صرف اس لیے ہو کہ اس کا سٹیٹس بنا رہے، اسے سوسائٹی میں اچھا سٹیٹس ملے، سب کہیں یہ بہت امیر آدمی ہے، تو پھر وہی بات ہوئی کہ اس کی مادی ضرورتیں اس کی روحانی ضرورتوں کے اوپر حاوی ہے، کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر وہ کسی بڑے گھر کا اس لیے سوچ رہا ہے کہ اگر وہ بڑا گھر ہے تو وہ کسی یتیموں کا آسرا بن جائے، کسی بے آسرا کو شیلٹر دے دے، اگر اس کی نیت یہ ہے تو یقین کیجئے کہ اس کا روحانیت اور اسپریچولزم سے گہرا تعلق ہوتا جا رہا ہے. اب اسی لیے کرے یہ، اس سے ایمان کا بھی پتہ چلتا ہے. میں نے کہا نا کہ وہ آزمائش جب آپ کو یہ لگنے لگے کہ آپ یا تو ایتھیسٹ بن جائیں گے یا آپ ٹوٹلی اپنے ریلیجن میں ڈیزالو ہو جائیں گے، تو وہ گھڑی، وہ اس وقت جو ایمان کی جو شدت ہوتی ہے اور ایمان کا جو امتحان ہوتا ہے، اس میں جو کامیاب ہونا، اسے روحانیت کا کہتے ہیں کہ اسے اللہ نے تھوڑی سی روحانیت کا تڑکا دے دیا ہے. جیسے کہ اب وہ رکھے گا میرے گھر کو بلاؤں سے محفوظ، وہ رکھے گا میرے گھر کو بلاؤں سے محفوظ، جو شجر سے گھونسلے کو گرنے نہیں دیتا. اب شجر دیکھیں نا، ٹری میں کیا کوئی سہارا ہوتا ہے، کوئی پلرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی سپورٹ ہوتا ہے. لیکن ایک چڑیا جب اس میں نیسٹ بناتی ہے تو وہ اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی ایسی ہستی، کوئی ہستی ایسی ہے جو میرے شجر کو، اس نیسٹ کو، اس بے پلر کے بنا کے میرے نیسٹ کو سلامت رکھے گا. جب انسان آنکھیں بند کر کے اللہ پر جب ایسا بھروسہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں روحانیت. اس کا مطلب ہوتا ہے روحانیت. اب اگر روحانیت کا ایک اور آپ کو بتاؤں تجربہ کہ کیا مطلب ہے روحانیت کا، تو اللہ تعالیٰ اپنی روحانیت جب کسی کو دینا چاہتا ہے نا، تو اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے. دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے کافی نرم پڑ جاتا ہے. پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے. دکھ تو اصل میں روحانیت کی پہلی سیڑھی ہے، اس پر صبر اور شاکر انسان ہی چڑھ سکتے ہیں. یعنی دوسری شرط، یعنی آپ کا ایک تو آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے اگر آپ کو روحانیت پاور چاہیے، آپ کو اسپریچولزم چاہیے. دوسرا آپ کا صبر اور شکر ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ یہ شکر گزاری ہو. بڑے بڑے کڑے امتحانات ہوتے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب کمپلیٹ شکر گزاری ہے. فرسٹ اسٹیپ ہے یہ. سیکنڈ اسٹیپ ہے ایسا بیہیویئر جس کو دیکھ کر کافر بھی مسلمان ہو جائے. انسان کے ایسے اعمال جیسے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی خوبصورت عادتوں سے اس کو یاد کیا جائے. خود کو مٹانے کا نام ہے. اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے. آپ بہت سارے ہزاروں لوگوں سے 10 سال میں ملیں گے، 15 سال میں ملیں گے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کو لگے گا یہ پاگل ہے، اب نارمل ہے، بے وجہ کسی کی مدد کر رہا ہے، اس کو جانتا نہیں ہے، اس کو یہ اٹھا کے دے رہا ہے، اس کو جانتا نہیں ہے، اس کو پیسے دے رہا ہے، اس کو جانتا نہیں ہے، اس کو اپنے کھانے میں سے کھانا کھلا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں اب نارملٹی جو ہم دنیا میں سمجھتے نا، وہ ایکچولی اسپریچول پاور ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. ہم دنیا بنانے والے کی بنائی ہوئی چیزوں میں تو کھو جاتے ہیں. جیسے کہ ہم ورلڈ ٹریول کرتے ہیں، ہم ہر کنٹری کو بولتے ہیں یہ کہ بڑی خوبصورت کنٹری ہے، یہ آبشار کتنا خوبصورت ہے، لیکن کیا ہم کبھی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہستی کتنی لازوال اور کتنی بڑی ہے جس نے دنیا کے ایک ایک کونے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے؟ ہم نہیں سوچتے، اس لیے کہ ہماری روحانیت سے اتنا ہمارا تعلق اسی لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں تو کھو جاتے ہیں لیکن اس سے یاد نہیں رکھتے. تو اسی لیے اس کے لیے ہم یہی سوچتے کہ اب اس کے لیے ایک بڑی اچھی مثال کسی نے دی تھی، کہیں میں نے پڑھی تھی کہ روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے. 4 لوگ جنگل میں جا رہے تھے. ایک بڑا انٹیلیجنٹ تھا، بڑا پڑھا لکھا، بڑا سا اسکالر، اس نے بڑی بڑی ڈگریز حاصل کی تھی، اور وہ کیا سمجھتا تھا؟ دوسروں کو فول سمجھتا تھا، دوسروں کو بے وقوف سمجھتا تھا. اس لیے کہ جب انسان بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے نا تو اس میں غرور آ جاتا ہے. وہ ایک انسان جا رہا تھا، اس کے ساتھ دوسرا انسان تھا، وہ پریسٹ تھا چرچ کا. اس کا خیال تھا کہ اس نے روحانیت پالی، اس کا
اس کا ارادہ, اس کا یہ خیال تھا, وہ اپنے آپ کو ٹوٹلی یہ سمجھتا تھا کہ میں ٹوٹلی پریسٹ اور میں پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہوں. تیسرا تھا یوگی, ایک تھا ہارڈ ورکنگ, کرم یوگی کہتے ہیں, انڈیا میں ہندوؤں کا ورڈ ہے, آئی ڈونٹ نو سمجھ ہے. وہ کرم یوگی تھا جو صرف اس بات پہ بلیو کرتا تھا کہ دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہارڈ ورکنگ ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ نہ وہ تقدیر پہ بلیو کرتا تھا, نہ مقدر پہ بلیو کرتا تھا. چوتھا تھا سائنٹسٹ, جس کا خیال تھا کہ یہ آسمان وغیرہ کا وہ پروف کر سکتا ہے کہ جو ہم اللہ کی ہستی کو مانتے, گاڈ کو مانتے, اس کے علاوہ وہ ایک سائنٹسٹ تھا, اور وہ اس کا کہنا تھا کہ اللہ کی ہستی کا بعد میں ہے, اصل میں یہ ساری چیزیں سائنس کی کرامات ہے, کہ گیس جمع ہوتی ہے, اس سے بارش ہوتی ہے, اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. وہ صرف سائنس کو بلیو کرتا تھا. یہ چاروں جب جا رہے تھے, اور یہ چار انسان جو ایک چاروں مختلف مزاج رکھتے تھے, وہ جب جا رہے تھے اچانک بارش ہوئی تو جو سینٹ تھا اس کو فوراً خیال آیا کہ وہ وہاں آگے ایک مندر ہے, اس لیے کہ وہ آگے ایک چرچ ہے, اس لیے کہ وہ سینٹ تھا, پریسٹ تھا, اس کو ہر چرچ کا, ہر ایریا میں جتنے چرچ تھے اس کو سب پتا تھا, اس نے پرفیکٹلی پورا کورس کیا ہوا تھا, سمجھے, ٹوٹلی پریسٹ تھا. تو اس نے فوراً کہا اس جگہ پہ چلو, ادھر ایک چرچ ہے. سب چاروں کے چاروں وہاں بھاگے بارش سے بچنے کے لیے. جب چاروں وہاں بھاگے تو بارش اتنی تیز ہو رہی تھی کہ وہ بھاگنے کے باوجود, وہ اتنا پرانا چرچ تھا کہ بہت سی جگہوں سے چھت سے پانی ٹپک رہا تھا. اب چاروں پریشان ہو گئے کہ اب کیا کرے. تو انہوں نے دیکھا صرف جیسس کرائسٹ کا جو اسٹیچو رکھا ہوا تھا اس کے اوپر میٹل کی چھت بنائی ہوئی تھی, اور وہ میٹل کی چھت کی وجہ سے وہ جگہ پانی سے محفوظ تھی. چاروں جو تھے, چاروں لوگ جا کے چاروں نے وہ جیسس کرائسٹ کے مجسمے کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے, اس لیے کہ وہی تھا. تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, ان کے گاڈ کی طرف سے, پریسٹ چرچ کی بات کر رہی ہوں, کہ ان کے گاڈ کی طرف سے آواز آئی کہ اب تم بتاؤ کہ تم چاروں میں سے ماہر کون ہے, سب سے بڑا اپنے آپ کو کون سمجھتا ہے. تم لوگ اتنے ماہر ہونے کے باوجود میری ایک ہلکی سی تمہارے کو جھڑپ پڑی اور میں نے بارش کی, تو تم لوگ کا چاروں کا علم جو ہے وہ کہیں کا نہیں رہا. تم لوگ چاروں جہاں آ کر بچے ہو وہ میرے ہی مجسمے کے نیچے, میری چھت کے نیچے, یعنی جو آسمان ہوتا ہے اسی طرح کا پتھرے کی چھت بنی تھی اس کے نیچے آ کے چھپ گئے ہو. تمہارا سارا سائنس کہاں چلا گیا, تمہاری ساری نالج کہاں چلی گئی. تم لوگ سب اب ایک بالکل انجان, بالکل خالی ذہن کی طرح میرے ہی اندر آ کے بسے ہو. تو تم جان لو کہ ایک اچھے انسان میں جسے اسپرچولی چاہیے, اس کے لیے نہ انٹیلیجنس ضروری ہے, نہ اس کا پریسٹ ہونا ضروری ہے, نہ اس کا سائنٹسٹ ہونا ضروری ہے, اور نہ ہی اسے کوئی ایسی چیز یعنی کوئی صرف ہارڈ ورکنگ ہونا ضروری ہے. سب سے ضروری ہے ایمان, عقیدہ اور یقین. اب آپ کسی کو کہیں, کوئی کہے میں تو اس حال میں خوش نہیں ہوں, میں یہاں پر خوش نہیں ہوں, میں وہاں پر خوش نہیں ہوں, لیکن جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا تو ہم بولتے ہیں کہ ہمیں تو وہاں اچھے تھے, ہمارا بچپن اچھا تھا, ہماری جوانی اچھی نہیں, ہمارا بڑھاپا اچھا ہوگا یا نہیں پتہ نہیں. تو جب ہم ناشکری کی باتیں کرتے ہیں نا تو ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندوں کو جہاں بھی لے جائے, جس ملک میں لے جائے, جہاں سے رزق دلائے, ہمیں کبھی یہ سوال یا یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ ہم یہاں غلط جگہ پر ہیں, اس لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری ثابت ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں رکھا ہے, جہاں سے رزق دے رہا ہے, ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں. جب ہمارے منہ پہ کوئی شکایت یا سوال آتا ہے نا تو ہمارا روحانیت سے تعلق کٹ جاتا ہے. ہم پھر وہ انسانی باتیں, انسانی ضرورتوں کی بات کر رہے ہوتے کہ ہمیں یہاں عزت نہیں مل رہی, ہمیں یہاں دولت نہیں مل رہی, ہم ادھر اچھے تھے, ہم ادھر اچھے تھے. نہیں, کبھی بھی نہیں. اگر آپ کو ایمان مضبوط ہونے والا انسان بننا ہے, ایک روحانیت سے تعلق رکھنا ہے, اللہ سے قریب ہونا ہے نا, تو سب سے پہلے جو آپ کو سیکھنا ہے, آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ شکر گزاری ہے. آپ کو اسپرچولیزم میں پاور لینا ہے, اور اسپرچولیزم کا $50 کا کورس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ یہ 2-3 چیزیں سیکھ لینا. سب سے پہلے آپ کا ایمان پکا ہونا چاہیے, آنکھیں بند کر کے بھروسہ, جیسے میں نے وہ شعر کہا کہ وہی بچائے گا جو شجر پر سے گھونسلے کو گرنے نہیں دیتا. دوسرا, کوئی شکایت نہیں. کبھی آپ سے کوئی پوچھے, ہاں ہم ٹھیک ہیں, ہم جہاں بھی اللہ نے رکھا ہے ہم خوش ہیں. اس لیے کہ ایک بات اور آپ نے سنی ہوگی کہ دانے دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے. اگر ہمارا رزق کہیں اور ہے تو ہم چاہے کتنی کوشش کریں کہ نہ جائیں اس جگہ پر, ہم وہاں پہنچ جائیں گے.
اور ہمیں وہاں سے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور جہاں ہمارا رزق ختم ہو جاتا ہے نا, وہاں ہمیں شکایتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم خود بخود دوسری جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمارا رزق لکھا ہوتا ہے. اب اس کی بات پہ میں ایک اور بات کہوں گی. شکر گزاری کا مطلب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آم کا درخت دیکھ لیں. آم کا درخت اگر آپ دیکھیں بظاہر بہت ہی کڑوا ہوتا ہے, بہت ہی کڑوا. اس کے پتے آپ دیکھیں نا تو کھائیں نا, تو جب تک آپ اس کے اوپر آم اگتا ہوا نہیں دیکھیں گے نا, آپ کو اس کی کڑواہٹ کا اندازہ نہیں ہوتا. انسان اسی طرح دنیا میں آتا ہے, ایک کڑوے پتے کی طرح, ایک کڑوے درخت کی طرح. اس میں پتے لگتے ہیں, وہ دھیرے دھیرے کوپل بنتا ہے, کوپل سے درخت بنتا ہے. لیکن درخت میں آم کے بھی دیکھا ہوگا آپ نے, پہلے پتے آتے ہیں, اس کے بعد آم آتا ہے. اب وہ پتے کھا کر اگر انسان پتے ہی بنا رہے, اس میں کبھی آم ہی نہ لگے, تو اس درخت کا انسان کا یا اس درخت کا اس دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ وہ کسی کو کیا فائدہ پہنچا رہا ہے؟ لیکن جب اس درخت پہ آم لگتے ہیں, جب اس میں سے کوئی آم توڑ کے کھاتا ہے, تو اسے اس درخت کی مٹھاس کا اندازہ ہوتا ہے. تو انسان بھی اسی طرح ہے, وہ بڑا کڑواہٹ لے کے دنیا میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے کہ دنیا کی جو مادی چیزیں اور مادی ضرورتیں نا, اسے اتنا محتاج مجبور کر دیتی ہے کہ اس کے اندر بڑی کڑواہٹ گھل جاتی ہے. لیکن جب وہ خدا سے رابطہ رکھتا ہے, جب وہ آنکھیں بند کر کے اس ہستی پہ یقین رکھتا ہے کہ میرے سارے مسئلے اس نے دیے, اس نے میرا امتحان لینا ہے اور اس نے مجھے اس امتحان سے بھی باہر نکالنا ہے, تو وہ پھر اس کے اندر میٹھے آم لگنے لگتے ہیں. اس کی ساری باتیں میٹھی ہو جاتی ہے, اس کی حرکات میٹھی ہو جاتی ہے. وہ میں سے نکل کے دوسرے لوگوں کی فکر کرتا ہے. اس کے اندر کی جو میں ہوتی ہے نا, وہ مر جاتی ہے. یعنی اسے صرف اپنی فکر نہیں رہتی, اسے میں اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے, اور پھر وہ میں کی بجائے اپنے آپ کی جگہ دوسروں کی فکر کرنے لگتا ہے. جیسے میں نے کہا, اب ایک آدمی کی عام سی بات لے کے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے. ایک عام سا انسان وہی درخت کی طرح, میں نے کہا, جو کڑواہٹ لیے ہوئے دنیا میں نبھا رہا ہے, فرائض بھی نبھا رہا ہے, روزانہ صبح جاب پہ بھی جا رہا ہے, یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کے کمانے کے لیے جا رہا ہوں, ان کے لیے چھت فراہم کرنے جا رہا ہوں, ان کے لیے روزی کمانے جا رہا ہوں تاکہ اپنی فیملی کو 2 وقت کی روٹی اور عزت کی زندگی اور ایک چھت فراہم کر سکے. مگر وہ پوری زندگی ایک خوف کے ساتھ رہتا ہے, اگر میری نوکری چھوٹ جائے گی, اگر میں آج زندہ ہوں کل مجھے کچھ ہو گیا تو. یہ اس کے ایمان کے فقدان میں شامل ہو گیا. یعنی اس نے یہ جو باتیں سوچی نا, تو وہ فرائض تو پورا کر رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ فرائض پورا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو اچھی طرح خوشحال زندگی دے کر وہ انسان مر جائے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس خوف کے ساتھ بھی, لیکن وہ زندگی اس کی جو خوف کے ساتھ گزری نا, وہ اس کے ایمان میں فقدان ہوئے, اور اس کی وجہ سے وہ روحانیت سے تو کبھی نہیں جڑا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے اچھے اعمال, ایک سیدھا شخص ہونا, ایمانداری سے حق حلال کی روزی کمانا اسے جنت میں تو لے جا سکتا ہے. لیکن اس جنت میں جانے سے پہلے اگر آپ دنیا میں اس خوشی کو, اس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں جو اپنا کھانا کسی کے ساتھ شیئر کر کے آپ کو ملتی ہے, جو کسی کی مدد کر کے ملتی ہے, تو وہ چیزیں آپ اس سے وہ آپ کو کبھی حاصل نہیں ہوگی ایک عام سی زندگی گزارنے کے لیے, اس لیے کہ آپ کے ایمان میں فقدان ہے. تو بے شک میں نے کہا اچھا سیدھا سادہ انسان تو ہو سکتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسا انسان جو جانتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے کہ بیک وقت وہ 50 کھانے بنوا سکتا ہے, مگر وہ ساتھ یہ بھی جانتا ہے کہ اتنا سارا کھانا وہ اکیلے نہیں کھا سکتا, مگر اسے ساتھ یہ بھی یاد ہے کہ اتنا سارا کھانا بنانے کا یا وہ دولت جو اس کھانے کے بل کو افورڈ کرتی ہے, صرف اس لیے اسے دی گئی کہ اس تمام کھانے کے ایک ایک دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہے. تو وہ پھر یقیناً روحانیت سے واقف ہے. اس لیے کہ ہم بہت سے لوگ اسی لیے دولت جمع کرتے ہیں کہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر خرچ کریں گے, اپنے بچوں پہ خرچ کریں گے. ہم کبھی دولت جمع کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس دولت کو دوسروں پہ لٹائیں گے, جا کے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں گے. بہت کم لوگ ایسا سوچتے ہیں, اور اسی لیے انہیں دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بھی روحانیت کا تجربہ یا تڑکا نہیں ملتا. اب ایک آدمی دیکھیں, اس نے 3 ڈشیں بنائی اور اس کی 3 منتیں تھی. وہ جو مزار پہ اس نے بولا تھا کہ میں مزار پہ جا کے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا, اس کی کوئی خواہش پوری ہوئی. وہ تینوں لے کے نکلا, تینوں ڈشز لے کے نکلا, تینوں ٹرے لے کے نکلا کھانے گھر سے وہ تینوں میٹھے کھانے لے کر نکلا. راستے میں جب وہ پہنچا تو سگنل پہ جیسے گاڑی رکی تو ایک فقیر, اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی تھی, 2 چھوٹے چھوٹے بچے اور میاں بیوی. پاکستان میں جیسے آپ کو پتہ ہے نا, وہ بھیک مانگ رہے تھے سب کے سب. انہوں نے کہا ہمیں کھانا چاہیے, کھانے کے لیے پیسے دے دو بابا یا کھانا دے دو. اس نے ایک ڈش اٹھا کے صرف اس نیت سے دے دی کہ اس فقیر کا اس کو ملنا مزار پہنچنے سے پہلے اس بات کی گواہی تھی کہ وہ ڈش جو اس نے دی ہے اس پہ جو دانے ہیں اس میں وہ فقیروں کی فیملی کا نام لکھا ہوا تھا.
उसने उठा के दूसरी वो डिश दे दी। आगे चला, उसका टायर पंचर हो गया। उसने आसपास देखा तो थोड़ा जैसे कोरंगी वगैरह का इलाका होता है, ऐसा कोई छोटा सा कोई गरीब का इलाका था। वो आगे गया, उसने वहाँ पर एक आदमी से मदद ली, वो आदमी को लेकर आया और दोनों ने मिलकर टायर चेंज किया। उसके पास जो एक्स्ट्रा टायर था दोनों ने टायर चेंज किया। तो उसने पैसे देने लगा, तो वो कहने लगा बाबा मैं इसका, उस आदमी को कहने लगा मैं इसके पैसे नहीं लूँगा इस मेहनत के, अगर आप देना चाहें तो कुछ खाने को दे दें। उसने दूसरी डिश उठा के दे दी, इसलिए कि उसे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि इस आदमी का उससे मिलना और उसकी ज़रूरत बनना और इसकी ज़रूरत को पूरा करना अल्लाह ताला की तरफ से इस इशारा है कि दूसरी ट्रे पर जो जो दाने अंदर है उस पर खाने वाले का नाम लिखा है और वो खाने वाली इसकी फैमिली है। उसने दूसरी डिश दे दी। जब दूसरी डिश दे दी और फिर वो आगे जाने लगा और फिर जब वो पहुंचा मज़ार पे और जैसे ही वो उतरा और उसने तीसरी डिश उठाई, एकदम से वो डिश उसके हाथ से फिसल गई। उसने देखा तो वो सारी डिश खाना जो उसका है पूरा ज़मीन पे गिरा हुआ था और ज़मीन पे आसपास देखा तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े जा रहे थे। उसे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला का ये होना कि इसके हाथ से पूरी डिश अंदर पहुंचने से पहले गिर गई, इसका मतलब है उस आखिरी डिश पे किसका नाम लिखा हुआ था? उन कीड़े मकोड़ों का रिस्क था। जब इंसान को इस बात का यकीन हो जाए ना कि उसके पास पूरा खाना डाइनिंग टेबल पे भरा हुआ है, हज़ारों डिशें भरी हुई है, लेकिन उसे यकीन हो ना कि ये सारी डिशें वो अकेला तो नहीं खा सकता, यकीनन इन सारे दानों पर किसी न किसी खाने वाले का नाम लिखा है। यानी वो मिसने जो होते हैं ना, मिसने ना रहे, बल्कि वो एक इतना बड़ा दिल हो जाए कि वो सोचे चलो आज मैं इतना सारा खाना लेके बाहर निकलता हूँ, जिसका नाम इन दानों पर लिखा हुआ होगा ना वो लोग खुद ही मुझसे मांग के खा लेंगे। जब इंसान का दिल इतना बड़ा हो जाए, जब उससे समझ आने लगे कि उसके पास दौलत, शोहरत, उसका बड़ा घर किस लिए है, जब उसे ये मकसद समझ आ जाए ना तो समझ लीजिए वो रूहानियत पे पहुंच गया और उसे रूहानियत मिल गई। तो रूहानियत के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 10-10 साल 12-12 साल जंगलों में फिरें या आप 10-12 साल सिर्फ मस्जिद में बैठ के इबादतें करें या प्रीस्ट बन जाए या नन्स बन जाए। ये हर इंसान के बस में होता है, लेकिन उसके लिए उसे दुनिया की मादी ज़रूरतों से हटके अपनी रूह की ज़रूरतों को समझना पड़ेगा, उसे अपनी आक़िबत की फ़िक्र करनी पड़ेगी। और ये जब ही हो सकता है। और फिर आप जब देखेंगे ना कि कोई ऐसा स्पिरिचुअलिज़म करने लगता है तो उसे बहुत सी चीज़ें भी नज़र आने लगती है, उस पर अल्लाह की रहमतें इस तरह बरसती है कि इम्तिहान के बाद जैसे पास हो गया, वो इम्तिहान में बहुत कड़ी फाइनेंशियल कंडीशन थी, एकदम से पास हो गया। और जब उसे समझ आने लगा कि अब मैं इस दौलत का जो मुझे मिली है उस पर गुरूर करके उसे सिर्फ अपने लिए नहीं रखूँगा, बांटना सीख जाता है। जब वो शेयरिंग करने सीख जाता है तो इतनी नेमतें नाजिल होती है कि उसे सब समझ आने लगता है, उसे एंजल्स भी नज़र आने लगते हैं और उसे ड्रीम में हेवन भी नज़र आने लगते हैं। ये सब चीज़ें देखने का मकसद ये है कि उसे स्पिरिचुअल पावर मिलने लगता है। अल्लाह ताला का यकीन जब वो हासिल कर लेता है ना तो उसे खुद ब खुद अल्लाह ताला इतनी दौलत से नवाजता है कि वो फिर उसे शेयरिंग करे, उसे बांटे और फिर उस खुशी को महसूस करके उसे अंदाज़ा होता है कि उसने दुनिया में जो एक ऐसी चीज़ खो दी जिसके बगैर वो जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, वो सब चीज़ें बेमायने थी, सब चीज़ें बेमायने थी। वो सुकून जो उसे चाहिए था, जो वो अपनी मोहब्बत को, अपनी माँ को खोने के बाद या जिसको भी खोने के बाद वो बेसुकूनी जो थी ना, वो बेसुकूनी उसकी जब ख़त्म होगी जब वो अपनी दौलत को शेयर करना सीखेगा, अपनी हर चीज़ को शेयर करना सीखेगा और मैं से हट जाएगा। मैं मुझे ये चाहिए, मेरे लिए है, मेरे लिए। जब इस मैं को करना ख़त्म हो जाएगा ना तब समझ लीजिए कि उसे स्पिरिचुअलिज्म का पावर का हल्का सा तड़का मिल गया। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी आज आपने जो है ना रूहानियत पे रोशनी डाली। और मैं तो हमेशा से रूहानियत को कभी समझ पे नहीं सकता था और हमेशा यही समझता था कि रूहानियत हासिल करने के लिए जो है ना वो कोई कोर्स करना पड़ता है। नहीं, कोर्स नहीं, जंगलों में बनवास काटना पड़ता है। इसे कहते हैं ना कि आप जंगल में चले गए, 10 साल तक रहे और जो है ना फिर आप जब वापस लौटे वहाँ से तो फिर आप रूहानी इंसान बन गए थे। जी, सोनी धरती और अनर, वालेकुम सलाम। आपका टॉक शो आज का बहुत पसंद आया, शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा आपने बातें बताई और बहुत नसीहत आमूज बातें थी ये, बहुत शुक्रिया जी। और जो है ना इससे पहले आपको याद होगा काफी से पहले आपने टॉक शो किया था मदर डे के ऊपर, वो भी मुझे बहुत पसंद आया था। अच्छा, मदर्स डे, बहुत शुक्रिया जी। जी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मंसूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, अल्लाह हाफिज़ जी। अगर आपको कोई कमेंट्स करना हो 8474751590
اور آئی مین آپ نے جس طرح سے اس کی ڈیٹیلز بتائی کہ روحانیت انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. اس کے لیے نہ جنگلوں میں جانے کی ضرورت ہے، نہ دنیا سے کراف ہونے کی ضرورت ہے. آئی مین کس طرح سے اس میں انوالو، آپ نے کہا کہ جو ہے نا وہ اپنی ہر ایمان، چیز کو عقیدہ دوسروں کے لیے، اور پختہ یقین کے ساتھ جو ہے نا اس میں اور انوالو ہو شکایت جائے بالکل نہیں تو کریں. آپ کی روحانیت جاگ جائے گی. اور دوسری شکایت کا کوئی ورڈ آپ کے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے کہ میں یہاں پر خوش نہیں ہوں، میں وہاں پر خوش نہیں ہوں، میرے پاس دولت کم ہے. جب انسان شکایتیں کرتا ہے نا تو اس کے ایمان میں کمی تو آ جاتی ہے. روحانیت کو جگانے کے لیے جنگل میں جانا ضروری نہیں ہے. اور میں آج تک یہی سمجھتا کوئی تھا کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنگل میں جائیں اور روحانیت جاگ جائے گی آپ کی. دنیا سے کراف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی کانسیپٹ یہی تھا کہ روحانیت کو جگانے کے لیے دنیا سے کراف ہو جائیں. لیکن آپ نے کہا کہ دنیا میں ہی رہتے ہوئے، ان انسانوں کے بیچ میں ہی رہتے ہوئے اپنے آپ کو کس طرح سے اس میں انوالو کر کے آپ کے اندر کی روحانیت جاگے مطلب گی. اپنی نعمتوں کو جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو شیئر کرنے کا جو خوشی حاصل ہوتی ہے اسے روحانیت کا کیونکہ جب آپ اطمینان کہتے ہیں. دنیا سے کٹ گئے یا دنیا سے الگ چلے گئے تو پھر تو روحانیت پھر تو آپ اللہ ہی کر رہے ہیں ہر وقت. تو کوئی گناہ کا ڈر نہیں ہوتا. جب گناہوں کے آس پاس رہتے ہوئے، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے آپ اگر جب کرتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد روحانیت جاگتی کہ آپ اس میں بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں. باقی میری بھی نالج میں بڑا زبردست اضافہ ہوا. میں اس سے پہلے جو ہے نا وہ روحانیت کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں تھا. اور یہ جو ہے نا وہ سونی دھرتی اور انیر. السلام علیکم، میں عارف قادری بات کر رہا ہوں. جی عارف بھائی. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی روحانیت پہ روشنی ڈالی ہے. اس سلسلے میں مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ پورے قرآن شریف کے اندر اور رسول اکرم کی زندگی کے اندر، قرآن کے اندر کہیں روحانیت کا ذکر نہیں ہے. قرآن کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنہ اخلاق کا ذکر ہے کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پہ فائز تھے. اسلام میں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی ہیں، آپ نے گھروں کے اندر میں بھی وہ کیا ہے، ازواج بھی نبھائی ہیں، اور ہر چیز انہوں نے. تو دنیا میں رہتے ہوئے رزق حلال کے تحت جو کام ہوتے ہیں وہی روحانیت کا نام ہے. لیکن ہمارے پاس کیا ہے کہ روحانیت کو مس گائیڈڈ کر دیا گیا ہے کہ جنگلوں میں نکل جائیں، بابا بھوکا رہ رہا ہے، ہڈیاں نکل آئی ہیں اس کی، اور اس میں جو ہے کئی دن سے نہایا نہیں ہے، سر سے جوئیں گر رہی ہیں اور گندگی اور اس کے طوفان اٹھ رہے ہیں اور چرس کے پھوے لگ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑے روحانی عالم ہے. تو یہ قسم کا روحانیت سے جو ہے نا اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رزق جو ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رزق جو ہے نا، دیکھیں یہ صرف میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں. ضلع تھرپارکر کے اندر، تھر کے علاقے کے اندر روزانہ ڈیلی 5 بچے بھوک کی شدت سے ہلاک ہوتے ہیں. بالکل ایک ایوریج میں بتا رہا ہوں. اب اگر یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی رزق کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے کیا؟ یا صومالیہ کے اندر ہزاروں لوگ خیز زدہ کے بالکل سعودی عربیہ کے برابر ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو خوراک کی جو وسائل ہیں ان کی نامنصفانہ تقسیم کی وجہ سے کہ ان کو وہ خدا کا رسول پہنچنے بھی نہیں پاتا، تو اس کی رحمانی. تو وہی میں نے کہا نا، آپ جب تک آپ شیئر کرنا نہیں سیکھتے آپ روحانیت کے کوئی وہ نہیں تڑکا آپ کو نہیں مل سکتا. یہ شیئرنگ، دولت مند جب شیئر کرنے کا جذبہ ہوگا ان میں تو وہی نا. لیکن صرف مجھے صرف آپ کے پورے اسٹیٹمنٹ سے صرف ایک بات کا اختلاف ہے. یہ انسان مسلمان جتنی بھی روحانیت کے مرتبے پہ فائز ہو جائے، اسے کہیں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی آواز نہیں آئے گی یا کس قسم کا کوئی پیغام یا کوئی فرشتہ اس کے منقلب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی شخص سے بھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں کرے گا. نہیں، وہ میں نے آپ کو چرچ کا بتایا، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ مسلمان نہیں تھا، وہ پریسٹ تھا جس نے بولا کہ یہ آواز آئی، تو وہ پریسٹ کی بات ہو رہی تھی. اور جہاں تک میں بول رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ روحانیت کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، قرآن میں اسے نام دیا گیا ایمان کا. جو ایمان کا نام دیا گیا کہ جب آپ کا ایمان پختہ ہوگا نا تو آپ کے اندر روحانیت جاگے گی. روحانیت ایک جذبے کو کہا گیا ہے. وہ روحانیت کا اسی لیے ذکر نہیں کہ ایمان کا ذکر ہے. جب آپ ایمان آپ کا تازہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، آپ شکر گزار کریں گے، شکر گزاری آپ میں ہوگی تو آپ خود اپنے اندر روحانیت پائیں گے. بے شک. اچھا، صرف ایک جملہ میں یہ حور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب لفظ جو حور کا جو قرآن شریف کے اندر آیا ہے نا، یہ جو ہے عربک گرامر کی روح سے جو ہے نا ہم اصل میں سے مذاق میں لے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ذرا معاملہ بگڑ جاتا ہے. لیکن یہ لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آیا ہے.
اور یہ جنت میں جو کمپینین ہے ان کے لیے لفظ یوز ہوا ہے. لیکن ہمارے مولوی صاحبان نے وہ طرح طرح کی داستانیں گھر کے نا اس حور کے تصور ہی کو مٹا دیا. سمپلی آپ کے جنت میں کمپینین جو ہوں گے یا ہوں گی دونوں کے لیے. بالکل بالکل صحیح ہے. تبھی تو عورتیں پوچھتی کہ ہمیں کیا ملے گا. ہاں مطلب یہ کہ انہوں کے پاک باز شوہر جو ہے بہرحال وہ کمپینین جو ہوں گے ان کے لیے حور کا مرد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور عورت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو لیکن یہ کہ ہمارے پاس کیا تصور لیا جاتا ہے کوئی بہت ہی شفاف قسم کا کوئی بہت ہی بڑی پرندہ ہے اور اس کے بڑے بڑے پر ہیں وہ اڑتا ہوا چلا جا رہا ہے. اور ایسی ایسی میں نے کہانیاں پڑھی ہیں کہ 70,000 حوریں دی جائیں گی اور جس کا نہ ہی قرآن کے اندر کوئی ذکر ہے نہ ہی کسی مستند حدیث کے ذکر ہے. ہم پر حور کا ذکر ہے حور مقصورات کہ نیک و پاک باز کمپینین. That is the simple meaning of that حور and nothing is more than that. Very good. Thank you very much. قادری بھائی عارف قادری بھائی نے بھی بڑی اچھی طرح سے حوروں کی جو ہے نا وہ ایکسپلینیشن کی اور آپ نے روحانیت پہ بڑی زبردست روشنی ڈالی اور آج سے میرے بھی روحانیت میں بڑا اضافہ ہوا ہے ورنہ مجھے بھی روحانیت کا وہی ایک مطلب پتا تھا جو میں ہمیشہ سے جانتا تھا. لیں گے کمرشل بریک پھر اس کے بعد چلیں گے جو کچھ پاکستان میں بم بلاسٹ کی ایک سیریز چل پڑی ہے اس پہ بات کریں گے. آج میرے خیال میں کمرشل بریک کا ٹائم بہت کم رہ گیا. آپ کی پولیٹیکل وہ نہیں رہے گا, جلدی جلدی بول دیں. انمول کیٹرنگ, انمول کے کھانوں کی کیا بات ہے, لوگ اس تقریب کو بھول جاتے ہیں. انمول نے کیٹرنگ کیوں, انمول کیٹرنگ نے ایک اچھی بات کے لیے تعاون کیا تھا لیکن وہ ارشد پٹیل بھائی کی ایک اچھی بات میں اتنا کھو گیا کہ وہ یہ ایڈ ہی جو ہے نا بتانا بھول گیا. تقریب 100 کی یا ہزاروں کی انمول کیٹرنگ کا کھانا آپ کو پہنچتا ہے ٹائم ایوری ٹائم اور لائیو بار بھی چاہے آپ کی تقریب آن اسپاٹ بھی ہوتا ہے. اپنی تقریب کو یادگار بنائیں, انمول سے کیٹرنگ کرائیں اور کیٹرنگ کے لیے ارشد پٹیل صاحب کو اس نمبر پہ کال کریں 7736104995. ونگ زون یمی زبی حلال اوریجنل بون لیس ونگز اینڈ برگر. لنچ اسپیشل روزانہ ان کے پاس 11 بجے سے 4 بجے تک ہوتا ہے. 599 میں برگر, ونگس اور ڈرائی فرائز اور ڈرنک اور 65 سینٹس ونگ بیر اور بدھ کو شام 6 بجے سے کلوزنگ تک ہوتے ہیں. ونگ زون کی 2 لوکیشنز ہیں, 2115 بلومنگ ڈیل روڈ گلینڈل ہائٹس ان کی اوریجنل لوکیشن ہے اور دوسری لوکیشن ان کی اسکوکی میں. ان کا فون نمبر ہے 6306352280. سپر گفٹ اینڈ گروسری 2305 ویسٹ ون ایونیو شکاگو پہ لوکیٹڈ ہے. جب اس کا نام آتا ہے تو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے, شکاگو کے پان اسپیشلسٹ محمد افتخار الدین بھائی کا. اپنی کسی بھی تقریب میں مہمانوں کو پان کھلانے کے لیے ان کا نمبر یاد رکھیں 7738179791. شکاگو میں افتخار بھائی سے اچھا پان کوئی نہیں بناتا. انمول میٹ اینڈ گروسری, انمول میٹ اینڈ گروسری نہ صرف ایک انمول گروسری اسٹور ہے بلکہ 100% تازہ بھی حلال گوشت کا مرکز بھی ہے جہاں روزانہ تازہ گوشت ان کی اپنی کنزمین سلاٹر ہاؤس سے ارشد پٹیل کی نگرانی میں ذبح ہو کر انمول گروسری آتا ہے. شریعہ بورڈ سے شکاگو سے تصدیق شدہ ہیں. فریش پکائیں, فریش کھائیں. انمول سے گروسری لائیں اور گروسری اور گوشت لائیں. کا ایڈریس ہے 2753 ویسٹ ون ایونیو شکاگو. روزانہ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک کھلے رہتے ہیں. ان کا فون نمبر ہے 8722083373. صابری نہاری شروع سے اب تک کھانوں کا ایک جیسا معیار صابری نہاری نے رکھا ہے برقرار. پوری فیملی کے ساتھ پاکستانی کھانوں کا لطف اٹھائیں. جب بھی اچھے کھانے کا دل چاہے صابری نہاری چلے آئیں. ان کا ایڈریس ہے 2500 ویسٹ ون ایونیو شکاگو لینا ہے. کیٹرنگ یا ریزرویشن کے لیے کال کریں 7734653272 یا ان کی ویب سائٹ وزٹ کریں www.sabrinihari.com. آر کے کارپیٹس اینڈ فلورنگ سارے شہر میں گھوم کے دیکھ لیں. آپ کو آر کے کارپیٹس اینڈ فلورنگ جیسے پرائس کہیں نہیں ملیں گے اور آپ کی تلاش ختم ہوگی. آر کے کارپیٹس اینڈ فلورنگ پہ آ کے ان کا ایڈریس ہے 6346 نارتھ کلیمونٹ اور ڈیوان کے کارنر پہ ہیں. رمندر سنگھ روی ہوتے ہیں یہاں پہ. ان کا فون نمبر ہے 7739880348. اٹالین ایکسپریس نے خواتین کو ویکینڈ پہ کھانا پکانے کی چھٹی دے رکھی ہے. جمعہ ہفتہ اتوار کو بفے لگاتے ہیں 1199 میں. جتنا چاہیں کھائیں, پوری فیملی کے ساتھ چھٹی کا مزہ اٹھائیں. آ کے ویکینڈ کا مزہ اٹھائیں. 2041 بلومنگ ڈیل روڈ گلینڈل ہائٹس پہ لوکیٹڈ ہیں یہ اٹالین ایکسپریس. کنزمین سلاٹر ہاؤس حلال ٹرانزیکشن آف USA. صدقہ عقیقہ قربانی اپنی کسی تقریب کے لیے تازہ اپنی نگرانی میں بکرے ذبح کرائیں یا خود فریضہ انجام دیں. ارشد پٹیل کو بھائی کو بولیں گے وہ چھری چلا دیں, باقی آپ لوگ پھر ٹیک کیئر کر لیں. اور یہاں پہ آنے کا ایک تو مزہ یہ ہے کہ پکنک بھی منائیں. اب تو گرمیاں آ رہی ہیں, جائیں اتنا زبردست وہاں پہ سینری ہے, پکنک منائیں اور تازہ بکرے کا گوشت بھی اپنے ساتھ لے کے آئیں. وہاں سے شریعہ بورڈ سے منظور شدہ ہیں. ریٹیل اور ہول سیل سے بھی کم قیمت میں وہاں پہ آپ کو بکرا پورا مل جائے گا. 6260 ساؤتھ کنزمین روڈ, کنزمین الینوائے میں منڈے تھرو فرائیڈے کھلے رہتے ہیں صبح 7 بجے سے 3:30 بجے تک. فون نمبر ہے ان کے, جانے سے پہلے کال کر لیے گا 7736104995. جی اگر آپ کو کوئی کامنٹس ہے 8474751599. نہیں, اب آپ کا پولیٹیکل سیگمنٹ رہ گیا, تھوڑا سا ٹائم ہے. آپ بہت کچھ کہنا چاہ رہے تھے بہت کچھ مسٹر ٹرمپ کے بارے میں. نہیں, ٹرمپ کے بارے میں نہیں, پاکستان کے بم بلاسٹ کے بارے میں ہے اس کے بارے میں.
پتہ نہیں میری رائے سے آپ لوگ اتفاق کریں نہ کریں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ ہمیشہ وہی بات کرتا ہوں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ پچھلے دنوں یا پچھلے ہفتے ہی پاکستان کے چاروں صوبوں میں یک کے بعد دیکھ رہے جو ہے نا بم دھماکے ہوئے. پاکستان کے حالات جب بھی تھوڑے سٹیبل ہونے لگتے ہیں اور دنیا کے انویسٹرز پاکستان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، کھیلوں کے میدان سجنے لگتے ہیں PSL کے لیے، لوگ تھوڑا سا سکون کا سانس لینے لگتے ہیں کہ دہشت گردی سے جان چھوٹی، تو ایسے میں ایک بار پھر ملک پورے جو ہے نا وہ ملک خود کش حملوں دھماکوں سے گونج اٹھا اور پاکستان کو ایک بار پھر جو ہے نا وہ زبردست طریقے سے ٹیررائز کر دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ ایسا کون چاہتا ہے کہ پاکستان کبھی بھی سٹیبل نہ ہو، اکنامی ترقی نہ کرے، کھیل کے میدان آباد نہ ہو، چائنا پیک وائنڈ اپ ہو جائے؟ اگر ایمانداری سے حالات و واقعات کا جائزہ لیا جائے تو ساری انگلیاں انڈیا کی طرف اٹھتی ہیں، یعنی کہ صوفیہ کی طرف اٹھتی ہیں. انڈیا کے دو اور مضبوط پارٹنر بھی ہیں اس میں مجھے جواب دینے پہ مجبور نہیں، آپ جواب نہیں دیجیے گا، میری بات ختم ہونے کے بعد آپ جواب دینا ہو دینا. لیکن یہ بالکل یہ فیکٹ ہے جو میں بات کر رہا ہوں. میرے انڈین بھائی بہن بھی بہت سارے ریڈیو سنتے ہیں، لیکن جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے، اس سے کوئی فیکٹ نہیں چینج ہو جائیں گے ریڈیو سننے سے یا کچھ کہنے سے. اور اس کے علاوہ میں نے کہا نا کہ ان کے دو مضبوط پارٹنر بھی ہیں، ان کا بھی مفاد پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، مگر آڑ تو انڈیا کی لیتے ہیں وہ لوگ بھی، پاکستان کی دشمنی انڈیا کی وجہ سے ہونے سے نا. بہت سے دہشت گردی کے حملوں میں پاکستان کو انڈیا اور افغانستان کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت بھی ملے ہیں، مگر دشمن ملک کا ٹرائنگل اتنا اسٹرانگ ہے کہ اسے پاکستان عالمی عدالت میں بھی پیش نہیں کر پاتا، اس لیے کہ یہ تینوں جو ہے نا بڑے اسٹرانگ ہے. لاسٹ ٹائم جب جان کیری نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تو ان کو افغانستان کے دہشت گرد جو ہے نا وہ مولوی فضل اللہ اور را کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ٹیپ سنایا دیا تھا، جو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا تھا ان کی گفتگو کا ٹیپ. تو وہ ان کو سنایا تھا کہ دیکھو یہ دونوں مولوی فضل اللہ اور را والے کیا باتیں کر رہے ہیں. تو ان کو بھی جو ہے نا وہ سن کے یقین آ گیا تھا کہ ہاں یار یہ کچھ نہ کچھ گڑمڑ گھٹالا ان لوگوں کے بیچ میں بنتا ہے، اور ان کی ٹون جو ہے نا پاکستان کے لیے بالکل چینج ہو گئی تھی جان کیری کی جب وہ لاسٹ ٹائم پاکستان گئے تھے. تو اور انڈیا کے بہت سے اخبارات اور نیوز کی کلپنگ میں نے دیکھی اور پڑھی ہیں، جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پاک چائنا کوریڈور کو کسی بھی طرح ناکام کرنا چاہتے ہیں. 30 سے زائد ملکوں کی بحری جنگی مشقیں جو ہے بھی آپ نے سنا تھا ہوئی تھی، پاکستان میں ہوئی تھی، تو وہ بھی انڈیا کے لیے جو ہے نا وہ تکلیف کا باعث بنی. اور کرکٹ کی واپسی پاکستان میں عین ممکن تھی PSL کے فائنل کے لاہور میں انعقاد کے بعد. وہ بھی سب سے پہلا دھماکہ آپ کو پتہ ہے نا کہاں ہوا ہے؟ لاہور میں ہوا، جس کے بعد کافی جو انٹرنیشنل پلیئر ہیں انہوں نے لاہور جانے سے منع کر دیا. لیکن یہ اتنی مشکل جنگ ہے جسے جیتنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، یعنی خود کش حملوں کی جنگ، جس کے ذریعے کسی بھی مقام، کسی بھی جگہ، کسی بھی کراؤڈ یا عام پبلک میں دھماکہ کرنا یا ان کی جان لینا کوئی بہت مشکل کام نہیں رہا. ایک عام آدمی خود کش بمبار بن کر کہیں بھی دھماکہ کر دے. تو یہ جو میں اس کے لیے ایک شعر کہتا ہوں، چلیں جو فصل ہم نے دوسروں کے لیے بوئی تھی خود کش بمبارز کی، اب وہ ہمارے ہی گلے پڑ گئی ہے. یعنی کہ ہم نے ہر کھیت میں انسان کے سر بوئے ہیں، اب زمین خون اگلتی ہے تو شکوا کیسا، کیونکہ ہم نے یہ سارا کچھ کسی بھی وجہ سے پالا تھا، پوسا تھا، اب یہ ہمارے الٹے گلے پڑ گئے. ہمارے تمام سیاستدان لیڈروں کو چاہیے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے ختم کریں، ایک زبان ہو کر دشمن کو سخت میسیجیں انٹیلیجنس اداروں کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنائیں. مدرسوں میں اس طرح کے جو دوسری جو اس میں ملوث نظر آتے ہیں ان کی جو ہے نا سرگرمیوں پہ نظر رکھیں. یہ دھرنے، ریلیاں، جلسے، ان سب چیزوں سے سیاستدانوں کو نکل کے جو ہے نا وہ حکومت کا اور فوج کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. نہ کہ اس بات پہ خوش ہو کہ نواز شریف کی حکومت میں ہو رہا ہے تو چلو اچھا ہے. میرا خیال ہے نا، یہ میرا خیال بالکل ٹھیک بھی ہے کہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ خوش ہو رہے ہوں گے، چلو یار نواز شریف کی حکومت میں ہو رہا ہے، حکومت کمزور ہو رہی ہے وہ اس کی وجہ سے. تو یہ نواز شریف کی ہی نہیں، ہر حکومت میں ہوگا. اگر ہم لوگ یوں ہی ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے ان چیزوں سے، یعنی دہشت گردی، خودکش حملے جیسی لعنت سے بچنے کے حقیقی حل کیا ہے کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ بہت مشکل سوال ہے نا، جس کا جواب شاید ہی کسی کے پاس ہو. حکومت کے پاس بھی نہیں ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے، اداروں کے پاس، کسی اداروں کے پاس نہیں ہے، ہمارے یعنی عوام کے پاس بھی نہیں ہے. اور میں یہ دعویٰ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے سننے والے ہیں، ریڈیو سننے والے ہیں، ان کے پاس بھی نہیں ہے نا. ایک آدمی نے مرنا ہے، وہ کسی بھی جگہ جا کے
کسی بھی ادارے میں جا کے کسی بھی جگہ گھس کے, مدرسہ ہو, کوئی پبلک پلیس ہو, وہ جا کے پھٹے گا, مر جائے گا وہ, اور دوسروں کو بھی لے کے مرے گا. تو اس کا سیریس حل جو ہے نا وہ نکالنے کے لیے بہت سوچ بچار کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے جو فصل بوئی تھی, اب ہمارے کو جہاں تھوڑی مشکلات کم ہوتی ہیں وہاں یہ ساری پرابلمس جو ہے نا ایک دم سے جو ہے نا وہ سر اٹھاتی ہیں. اور اب یہاں پہ جیسے جو ہے نا ریورس سچویشن ہو گئی ہے. پہلے افغانستان کی سرزمین ہم نے استعمال کی جو کچھ کرنے کے لیے, اب وہی لوگ جو تیار ہوئے تھے اب ان کو جو ہے نا انڈیا استعمال کر رہا ہے ہمارے خلاف, کیونکہ انڈیا کا اسٹرانگ ہولڈ جو ہے نا وہ افغانستان میں ہے. تو وہاں سے اگر ہم اپنے کنٹرول میں رکھیں, ہم اپنی ہر چیز کو ٹائٹ بھی کر دیں, لیکن اگر وہ وہاں سے خود کچھ بمبار جو ہے نا بارڈر کراس کر کے آ رہے ہیں افغانستان سے, جو مولوی فضل اللہ اور یہ جو وہ پاکستانی طالبان جو تھے پی ٹی, وہاں جو چلے گئے اپنی پناہ گاہیں جو انہوں نے وہاں بارڈر کے اس پار بنا دیے, تو وہاں سے تو وہ انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ وہ خون کے ایک قطرے کا حساب لیں گے, حساب کے قطرے کا سب لینے کی جگہ میرا خیال ہے کہ دشمن قوتوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے. قمر باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ خون کے ایک قطرے کا حساب لیں گے. بھائی قطرے کا حساب نہیں چاہیے, اس حساب کو شروع ہونے سے پہلے اس کتاب کو بند کرنا چاہیے. 8474751590. میرا خیال ہے کہ کوئی ٹائم ہی نہیں رہا, ورنہ لوگوں سے اس سے کامنٹس لیے جا سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم ایک السلام. منٹ ہے جاوید بھائی آپ کے پاس. جی جی سر وہ لاہور میں جو دھماکہ ہوا اس کے تو سی سی کیمرے بھی غائب ہو گئے تھے, وہ جو کھمبوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں نا, دھماکے سے پہلے وہ بھی چوری ہو گئے تھے. اچھا وہ بھی چوری ہو گئے تھے یہ, لیکن اس کی یہ پتا کریں کہ بھائی وہ کون ایسا ایبل تھا جو چرا سکا وہاں سے کیمرے شیمرے. جی جی حیرت کی بات ہے. جی بالکل حیرت کی بات ہے, لیکن اس کو میرا خیال ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا, ورنہ اس چیز کو روکنے کی کیا کوئی ایسی ریزن نظر نہیں آتی کہ اس چیز کو روکا جا سکے. جو آدمی خود مطلب یہ ہے کہ اندرونی لوگ انوالو ہیں, وہ تو ہمیشہ سے رہے ہیں, اگر آپ ٹیپو سلطان کے زمانے سے دیکھیں آج تک دیکھیں وہ تو رہے ہیں نا. جب بھی پاناما لیکس کا معاملہ اٹھنے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی پرابلم اس قسم کا کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے. جتنے انویسٹر پاکستان آ رہے تھے وہ سب ہولڈ ہو گئے, جتنے انٹرنیشنل پلیئر پاکستان کرکٹ کھیلنے آ رہے تھے وہ سب نے منع کر دیا کہ اب نہیں جائیں گے. تو اس کے پیچھے جو طاقتیں کام کر رہی ہیں وہ ہماری سیفٹی میجرز اور تمام ہماری فورسز, ہمارے انٹیلیجنس سے زیادہ اسمارٹ وہ لوگ ہیں. بڑے پولیس آفیسر مارے گئے اس دھماکے میں. جی بالکل, بڑے پولیس آفیسر بھی مارے گئے اس دھماکے میں. اور یہ دھماکے کی ابتدا بھی لاہور سے ہوئی جہاں پہ اس کرکٹ میچ کا فائنل ہونا تھا, اور جو کہ گرین زون میں شمار ہوتا ہے اس علاقے میں ہوا ہے. جی بالکل. چلیں جی, میرے خیال میں ٹائم ہے نہیں ہے, کچھ پتا نہیں ہے. مطلب انڈیا اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے. حالانکہ ہماری انڈیا کو الزام مت دے, نہیں یہ وہیں سے ہو رہا ہے. نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس لیے کروا رہا ہو تاکہ وہ ہمیں دہشت گرد بتا سکے, جو اس کا ویو ہے ٹرمپ کا کہ دہشت گرد ہے یہ سارے مسلمان. نہیں یہ بہت سارے کنٹری انوالو ہے, ایران بھی ہے. ایران بھی تو آپ کے خلاف کتنا ہے. ہاں تو وہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اچھا ایران تو نمبر 1 دشمن بنا ہوا ہے پاکستان کا. اچھا ایران کو بھی آپ نے شامل کر دیا پاکستان دشمنی میں. ایران ریڈیو جو ہے جتنا پاکستان کے خلاف وہاں پہ زہریلا پروپیگنڈا ہوتا ہے اتنا میرے خیال میں دنیا میں کہیں اور ہوتا ہی نہیں ہے. کیونکہ یورپ والے تو پھر بھی تھوڑا سا سوچ کے بولتے ہیں, وہ تو بغیر سوچے بک بک کرتے رہتے ہیں. ہاں لیکن یہ جند اللہ بھی تو وہیں سے آتی ہے نا. لیکن مودی جو ہے نا پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے. مودی کے جو ہے نا وہ آپ کیوں بھول جا رہے ہیں انڈیا کے جو میرے پاس ایک بہت ہی کلیئرلی ایک ویڈیو شواہد موجود ہے جس میں کہ را کے ایجنٹس پاکستان کو ڈس ایبل کرنے کے لیے, پاکستان کے حالات کو خراب کرنے کے لیے ڈسکشن کر رہے ہیں. اگر میں کسی دن میرے کو ٹائم ملا کسی شو پہ تو میں وہ ساری آپ کو جو ہے نا اس کی تفصیلات اپنے 10 منٹ کی کلپنگ ہے وہ سناؤں گا. تو وہ کس طرح سے سجیشنز دے رہے ہیں کہ پاکستان کے کون سے حالات کو کس جگہ کس طرح سے خراب کیا جا رہا ہے. اگر آپ جو ہے پبلک کے فون اٹھائیں نا تو لوگ آپ کے شو میں آ کے اس طرح ٹائم خراب نہ کریں اور آپ کو ٹائم ملے ایسا بولنے کا, جیسے اشرف پٹیل نے کیا.
अरे यार वो चले, वो हमारा चले। रिलीजियस अच्छा, सेगमेंट चलते है हैं, और चले, बहुत खुदा बहुत हाफिज। शुक्रिया, और वो भी बहुत जरूरी है वरना ये शो आप तक पहुंचेगा ही नहीं। हाँ, खुदा हाफिज। बहुत वो बहुत हमें शुक्रिया आप लोगों फाइनेंशियली का। सपोर्ट करते हैं बहुत। हाँ। हर एक चीज के बहुत इंपॉर्टेंस है, और जो है ना वो एक सियासत की, थोड़ी सी रूहानियत की, गानों की, लतीफों की, एवरीथिंग इट्स जो है ना वो तब बुके बहुत बनता जरूरी है। हाँ। चले, हमारी तरफ से खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।